इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 542 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं ऐसे उछला जैसे किसी ने मुझे रॉकेट लॉन्चर में रख के फायर कर दिया हो। तुम ये नाम कैसे जानती हो? तुम्हारा नाम तो बहुत से लोग जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम शैतान की तरह मशहूर हो तो गलत नहीं होगा। सरहद के दोनों तरफ तुम बहुत से लोगों के लिए दर्द सर बने हुए हो। सब इंस्पेक्टर आसिफ जा ने मेरी परेशानी से लुत्फ अंदोज होकर कहा। मैं दम बखुद बैठा रहा। तुमने पहचान लिया था मुझे? नहीं, तुम्हारी तस्वीर बहुत मुख्तलिफ है। वो बोला, अगर ये मेकअप ना होता तो शायद पहचान लेता। मैंने कहा, अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो दूसरों के नाम से भी वाकिफ होगे। वो बोला, हाँ, गालिब और मोहसिन के नाम मेरे लिए नए नहीं हैं। कब से सुन रहे हो तुम ये नाम? बहुत अरसे से। पहले मैं BSF में था, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। लाहौर वागा की सरहद पर मैंने 3 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारे। पाकिस्तान का एक SP था, सराज। मैंने कहा, तुम सराज को भी जानते हो? सराज से हमारा बराह रास्त राब्ता था। मेरा मतलब है हमारे आला अफसरों का। वो एक दूसरे से ताउन करते थे। स्मगलिंग रोकने के लिए नहीं, वो स्मगलिंग करने वालों की मदद करते थे। उनसे खूब रिश्वत लेते थे और उनका रास्ता खुला रखते थे। वहाँ अक्सर तुम्हारा और तुम्हारे कारनामों का जिक्र होता रहता था। ज़ाहिर अच्छे अल्फाज में नहीं होता था, मगर मैं सुनता रहता था। 3 महीने बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया, सराज की वजह से। सराज की वजह से? हाँ, एक दिन मुझसे तलख कलामी हो गई थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। मैं सब वतन दुश्मनों गद्दारों को गोली मारने की बात कर रहा था। तो अब वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या कहीं और। चोर की दाढ़ी में तिनका वो मुझ पर गर्म हो गया कि एक मामूली ASI को इतनी बड़ी बात करनी चाहिए जितनी इसकी औकात हो। उस पर मैंने कह दिया कि बड़े बड़े ओहदों वाले भी अपने इख्तियार के इस्तेमाल में अपनी औकात भूल जाते हैं। ये नहीं समझते कि उनके ऊपर कितने बैठे हैं। बस उसके बाद मैं नापसंदीदा हो गया। जब तक मैं वहाँ था मुझे पाकिस्तानी अखबारात मिल जाते थे। हम लोग आपस में खबरों का तबादला करते रहते थे। दोनों तरफ की सरहदी पुलिस आपस में राब्ता भी रखती थी। मैंने बहुत कुछ सुना था और पढ़ा भी था। फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया तो वो सिलसिला मुनक़ती हो गया। अब अचानक तुम्हारा जिक्र सुनने में आया। किससे सुना था हमारा जिक्र? फिर बताऊंगा, अभी वक्त कम है। ये समझ लो कि मैं तुम्हारी खैर मुमकिन मदद करूंगा, लेकिन इस तरह के किसी को शक ना हो। शक हो गया तो इसका नुकसान मुझे भी होगा और तुम्हें भी। यही वजह है कि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की और तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करता रहा। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें मालूम होना भी नहीं चाहिए। दूसरों के सामने तुम यही जाहिर करोगे कि ना कुछ तुम जानते हो मेरे बारे में, ना मैं तुम्हें और ना तुम्हारे साथियों को मैं जानता हूँ। मेरा प्लान तुमने फेल कर दिया। कैसा प्लान? मैं तुमको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रहा था, तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए। मैंने उन दोनों सिपाहियों को रुखसत कर दिया था जो तुम्हारे दुश्मन थे। मैंने तुम्हें उनसे छीन लिया था। वो जाके शिकायत करेंगे और मोटा अवालदार खासा हंगामा करेगा इस दखल दर माकूलात पर कि मैंने उसके मुल्जिम हथियार लिए। वो तो तय किए बैठा होगा कि किसी तरह तुम्हें एक ज्यादती के बदले में 10 बार सजा दी जाए। वो सब तुमसे इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ तुम्हारे मुंतजिर हैं। वो सख्त मायूस और मुश्तइल होंगे, मगर उनसे मैं निमट लूंगा, बशर्ते कि तुम भी कुछ ताउन करो मुझसे। मैंने कंफ्यूज होकर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, तुमको मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे साथ? हाँ, आज रात मैं तुमको अपने इलाके के थाने में बंद रखूंगा। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, क्या तुमको भरोसा नहीं मुझ पर? मैंने कहा, मगर भरोसे में कोई रिस्क लेना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। क्यों? तुम डरते हो कि मैं झूठ बोल के तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और फिर तुम्हारी गिरफ्तारी पर सनद और इनाम हासिल करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, अगर तुम मुखलिस हो तो गिरफ्तार किए बगैर और थाने की हवालात में बंद किए बगैर ही बहुत कुछ कर सकते हो हमारे लिए। उसने नफी में सर हिलाया। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने मुझे बेबस कर दिया है। तुम भागना चाहते हो। मौका मिलते ही तुम मुझे और सबको कहीं बांध के डाल दोगे या नॉकआउट करके निकल जाओगे। फिर मैं तुम्हें कहाँ तलाश करता फिरूंगा? तुमसे दोबारा राब्ते की कोई सूरत नहीं रहेगी मेरे लिए। तुम आज यहाँ हो, कल न जाने कहाँ चले जाओगे। मैं अपने इलाके से दूर नहीं जा सकता।
ہم خود رابطہ قائم کر لیں گے تم سے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے فرار ہو جانے کے بعد مجھے معطل کر دیا جائے گا، میرے خلاف انکوائری ہوگی، فرائض سے غفلت برتنے کے الزام ہے، میرے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور میری نقل و حرکت کی نگرانی ہوگی۔ پولیس کی تحویل سے مجرم پہلے بھی بھاگتے رہے ہیں، لیکن میرا ایک جرم میرا مسلمان ہونا بن جائے گا، اور خواہ مخواہ یہ شکوک پیدا کیے جائیں گے کہ میں نے تمہیں فرار کے مواقع فراہم کیے، اس لیے میں نے تمہیں اپنی تحویل میں لینے پر اصرار کیا تھا کہ تمہیں بھاگنے میں مدد کروں، کیونکہ تم بھی مسلمان ہو۔ یہاں عام بات ہے، یہ مسلمان 100% قابل اعتماد اور محب وطن نہیں سمجھے جاتے، ان پر ہمیشہ شک کیا جاتا ہے۔ کیا تم اپنے طرز عمل سے یہ بات نہیں ثابت کر رہے ہو کہ شک کرنے والے غلط نہیں کرتے؟ نہیں، اگر تمہارے عزائم سے میرے وطن کو بالواسطہ طور پر بھی خطرہ لاحق ہوتا تو میں تمہیں دشمن سمجھتا اور کوئی رعایت نہ دیتا، لیکن نہ تم بھارت کے خلاف ہو، نہ بھارت کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ ہو، تم اپنی جنگ لڑ رہے ہو اپنے غداروں کے خلاف۔ مشرقی پاکستان کا معاملہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی صوبے میں علیحدگی پسند ایسے سر اٹھائیں تو ہماری حکومت اور ہمارے عوام بھی یہی کریں گے جو تم نے اور تمہاری حکومت نے کیا۔ میں اپنے دیش میں غداری نہیں کر رہا ہوں، ایک ایسے شخص کی مدد کر رہا ہوں جو میرے یقین کے مطابق مظلوم ہے، ظالموں سے لڑ رہا ہے، حق پر ہے اور باطل کے خلاف جہاد میں مصروف ہے۔ مجھے رشک ہوتا ہے تمہارے جذبے پر، تمہارے حوصلے پر، تمہارے یقین پر، جس طرح تم چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہو، اور جو کچھ تم نے کیا وہ حیرت انگیز قابل تعریف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ جذبہ فنا ہو، یہ کام رک جائے، اس مقصد کو شکست ہو جائے، جہاں کہ تم میری وجہ سے مجبور ہو جاؤ کہ اپنے مشن کی ناکامی قبول کرو۔ میں یہ الزام لے کر خود اپنی نظر میں مجرم نہیں بننا چاہتا۔ میں نے کہا، کیا مجرموں کی مدد کر کے تم ایک جرم کا ارتکاب نہیں کرو گے؟ ہاں، یہ الزام آئے گا مجھ پر کہ میں نے ادائے فرض میں کوتاہی کی، میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ جو تمہیں مجرم سمجھتے ہیں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، میرے نزدیک تم مجاہد ہو، جو تم کر رہے ہو یہی عین فرض ہے، مگر یہ فرق نقطہ نظر کا ہے۔ میں یہاں کے قانون کو بدل نہیں سکتا، میں سب کو قائل بھی نہیں کر سکتا کہ میری سوچ ٹھیک ہے، چنانچہ مجھے اپنی سزا قبول کرنی ہوگی، مگر ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ آخر تم کیوں چاہتے ہو کہ ہم خود کو تمہارے حوالے کر دیں اور آج تمہارے ساتھ جا کے حوالات میں بند ہو؟ میں تمہیں آج ہی رات وہاں سے نکال دوں گا، پھر اس سے کیا فرق پڑے گا ہم ابھی بھاگ جائیں یا رات کو فرار ہو، ہر صورت میں تم پر یہ الزام ضرور آئے گا۔ میں نے کہا نا، الزام سے میں نہیں ڈرتا، مگر یہاں میں پوری بات نہیں کر سکتا، سب دیکھیں گے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ میں ان دونوں لڑکیوں کا سراغ بھی لگا لوں گا جو تمہاری غلطی سے خانہ بدوشوں کے ساتھ چلی گئی، وہ میری غلطی نہیں تھی، میرا فیصلہ تھا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھا ہوتا اگر تم انہیں بھی ساتھ رکھتے، مجھے کیا معلوم کہ تمہارے ساتھ اور کون تھا۔ اس نے ایک کو شناخت کیا تھا اور میں نے بھی تمہیں ایک ہی سے بات کرتے دیکھا تھا، ایک رات میں تم کیسے سراغ لگا لو گے ان کا؟ میں کوشش کروں گا، اس کے علاوہ بھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے، مثلاً یہ کہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں، تمہیں ضرورت کی ہر چیز فراہم کر سکتا ہوں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم اپنے وسائل خود پیدا کرنے کے قائل ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہمارے پاس اپنی عقل ہے اور خدا کی مدد پر انحصار کی عادت ہے۔ اس نے جھنجھلا کے کہا۔ وہ بھی ایسا ہی شکی تھا، اس کی مدد کی تھی میں نے، مگر وہ بھاگ گیا، اس نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ وہ کون؟ تمہارا دوست ساتھی محسن، اور کون؟ اس سے پہلے کہ میں کسی رد عمل کا اظہار کرتا، آگے آگے چلنے والوں نے لگام کھینچ کر گھوڑے روک لیے۔ دیکھ لیں سر، یہی جگہ ہے وہ۔ اب میں نے بھی چونک کر دیکھا تو مجھے 2 بیل گاڑیاں نظر آئیں، باتوں میں وقت کا احساس بھی نہیں ہوا تھا اور مسافت کا بھی، ورنہ میں اس جگہ کو پہلے ہی دیکھ لیتا۔ میں سب انسپیکٹر آصف جا کی طرف متوجہ تھا، چنانچہ میں نے بعد میں نازو یا غالب کی گفتگو بھی نہیں سنی تھی۔ میں ریوالور کے ساتھ گھوڑے پر سے اترا، نازو کو اتارنے کے لیے غالب نے ہاتھ بڑھایا، مگر نازو نے انکار کر دیا۔ میں اس کا ہاتھ تھاموں گی جو مجھے یہاں تک لایا ہے، میرا شریک سفر کہاں ہے؟ نازو نے کہا۔ بیچارہ سپاہی فوراً ہی گھوڑے سے اتر کر بھاگ گیا تھا، اسے واپس آنا پڑا۔ نازو نے اسے بہت پریشان کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے شریک حیات پر شریک سفر کو ترجیح دینے سے کیا ہوتا ہے؟ غالب نے چلا کر کہا۔ کیا ہوتا ہے؟ نازو نے گھوڑے پر سے اتر کر کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، غالب نے متانت سے کہا، اور اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جہاں سے خانہ بدوش ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے انہیں زمین نکل گئی ہو۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کہا، یہاں نہ تو کوئی گھنا جنگل ہے اور نہ پہاڑ،
ہاں جی، ہم دور دور تک دیکھ سکتے ہیں، غالب نے کہا۔ میں تھانے دار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، وہ جن بھوتوں کا قبیلہ تھا گدھے بھی بھوت تھے، صرف یہ بیل اصل تھے جو اب تک موجود ہیں، کیونکہ یہ غائب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، باقی سب بھوت تھے۔ نازو نے کہا، تم سکندر کے جذبات سے کھیل رہے ہو؟ اچھا، غالب نے خوش ہو کر کہا، وہ کیسے؟ رابعہ اور گل بھی تو غائب ہوئی ہیں، پھر تم ابھی تک کیوں موجود ہو یہاں؟ غالب نے کہا، ان کے ساتھ تمہیں بھی غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ آصف جان نے زمین پر بیٹھ کر کہا، وہ غائب نہیں ہوئے۔ کیا مطلب؟ غالب نے ادھر ادھر دیکھا، وہ موجود ہیں مگر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ آصف جان مسکرایا، یہ دیکھیے، ٹائروں کے نشانات بہت ہلکے ہیں مگر یہ ٹرک کے ٹائر ہیں، دو بہت زیادہ گھسے ہوئے ہیں لیکن دو نسبتاً کم گھسے ہوئے ہیں، یہ ان کے نشان ہیں۔ اس نے زمین کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، آپ غور سے دیکھتے جائیے، سخت زمین ہے اس لیے نشان کچھ واضح نہیں ہے مگر یہ تازہ نشانات ہیں۔ میں کچھ زیادہ سراغ رساں نہیں ہوں۔ میں نے کہا، سمجھاتے جائیں کہ یہ نتیجہ آپ نے کیسے اخذ کیا؟ دیکھیے، گھاس دبی ہوئی ہے کہیں کہیں سے، آس پاس نظر ڈالیے، یہ گھاس خشک ہے مگر ہے سیدھی، اس پر سے ٹرک کے پہیے گزرے ہیں اس لیے دب گئے ہیں، کچھ دیر بعد یہ بھی سیدھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ویری گڈ۔ غالب نے سر ہلا کے کہا، میں نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، تم نے تو ٹرک کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہوگا۔ نازو نے کہا، میں نے آصف جان کی ذہانت کا اعتراف کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ رابعہ اور گل سے بچھڑ جانے کا غم جو پہلے مجھ پر چٹان کی طرح محیط تھا اب کچھ کم ہو گیا تھا، اور ان کے پھر مل جانے کی امید جو مایوسی کے گپ اندھیرے میں ڈوب گئی تھی روشنی بن کے نظر آنے لگی۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ میں انہیں جانتا ہوں، آصف جان نے کہا۔ اس قبیلے کو؟ ہاں، اس قبیلے کو اور ایسے خر قبیلے کو۔ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، یہ لوگ کسی جگہ خیمہ زن رہتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، پھر اچانک اپنا کام دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ چوری اور ڈکیتی۔ ان کی عورتیں گھروں میں جا کے دیکھتی ہیں، بچے بھیک مانگتے ہیں، گھر تاکتے پھرتے ہیں، ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد یہ لوگ گھر میں جھاڑو پھیر جاتے ہیں، سوئی بھی نہیں چھوڑتے اور ایسے غائب ہوتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ہم نے ان کے پاس کوئی ٹرک نہیں دیکھا تھا، یہی تو کمال ہے ان کا۔ وہ ٹرک کو چھپائے رکھتے ہیں، سفر کے لیے بیل گاڑیاں اور گدھے استعمال کرتے ہیں، ٹرک صرف ایک بار اچانک کہیں سے لے آتے ہیں اور اس میں مال غنیمت کے ساتھ خود بھی چڑھ جاتے ہیں۔ ٹرک انہیں 40-50 میل دور کسی بھی جگہ اتار کے پھر غائب ہو جاتا ہے، اس کا مال یہ آہستہ آہستہ ٹھکانے لگاتے رہتے ہیں۔ ٹرک غائب کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، کہیں چھپا دیا جاتا ہے، جہاں ان کا ڈیرا ہو، اس سے 2-4 میل کے فاصلے پر، درختوں میں یا کسی کھنڈر میں۔ بعض اوقات یہ زیادہ فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ٹرک کے چاروں ٹائر نکال کر لے جاتے ہیں، سیٹ نکال لیتے ہیں، لائٹس کھول لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ٹرک کا صرف ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، جو دیکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید پہلے کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ نکالنے والے خر کار آمد چیز نکال کر لے گئے۔ ٹرک عموماً زیادہ پرانا نہیں ہوتا مگر یہ لوگ اس کا رنگ و روغن کھرچ دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں اور دھوئیں سے کالا کر دیتے ہیں۔ اسے ڈھانچہ واقعی حادثے میں تباہ شدہ نظر آتا ہے مگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ چند گھنٹوں میں ٹرک کی ہر چیز پھر فٹ کر لیتے ہیں، قابل استعمال بنا لیتے ہیں۔ غالب نے کہا، وہ انسانوں کے ساتھ گدھوں کو بھی اسی ٹرک میں لے گئے؟ ان میں اور گدھوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی طرح رہتے ہیں سب۔ آصف جان نے کہا، یہ بیل گاڑیاں کیوں چھوڑ گئے؟ نازو نے کہا، تمہارے لیے۔ غالب نے کہا، اس کو ایک حیوانی کار سمجھو جس میں پیٹرول کا خرچ نہیں ہوتا، توانائی بیل فراہم کرتا ہے اور بیل بھی خرچ نہیں ہوتا۔ نازو نے اس سے اتفاق کیا، یا تو وہ بیل گاڑی کہیں سے چرا کر لائے ہوں گے یا اپنے 2 آدمی چھوڑ گئے ہوں گے کہ موقع ملے تو بعد میں لے آئیں۔ آصف جا بولا۔ آصف جا کی پورے اعتماد باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ قبیلے کا سراغ بھی لگا لے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ میرا دل اس پر اعتماد کرنے کے حق میں تھا اور دل کی دلیل یہ تھی کہ اس نے اعتماد کی اظہار میں پہل کی تھی اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ہم سے کس حد تک واقف ہے۔ اگر اسے دھوکہ دینا ہوتا تو وہ کوئی جھوٹ بولتا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ میرا نام جانتا تھا اور غالب سے واقف تھا بلکہ وہ محسن کی مدد بھی کر چکا تھا۔ اسے محسن کے بارے میں معلوم تھا، وہ رابعہ گل کو پھر ملوا سکتا تھا اور اس نے ہماری خیر ممکن مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کی شرط بہت عجیب تھی۔ عقل یہ کہتی تھی کہ اس گھر میں قدم نہ رکھو جس کا دروازہ صرف ایک ہو،
جو اندر جانے کے بعد بند ہو جائے تو پھر باہر آنا اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ خود کو دیدہ دانستہ پولیس کی تحویل میں دینا اور حوالات میں بند ہونے پر رضامند ہونا ایک خطرناک جوا بھی ہو سکتا تھا، جس میں اپنی جیت کے واضح امکانات کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے پیدا ہونے سے ہار میں ڈھل سکتے تھے۔ آصف جاں نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا، پھر کیا سوچا تم نے؟ ابھی فیصلہ کر لو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے اچانک جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اوکے شہزادہ آصف جاں، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہاری نیت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں ابھی اپنا ریوالور گراتا ہوں، تم مجھے دھکا دے کر اٹھا لینا اور سب کو ہینڈز اپ کرا لینا، لیکن ذرا ہوشیاری سے، میرے ساتھی بہت خطرناک ہیں، خصوصاً وہ لڑکی۔ تم فکر مت کرو، ڈرامہ فیل نہیں ہوگا۔ غالب اور نازو بہت اطمینان سے بیل گاڑی میں ڈرائیونگ کے امکانات کا جائزہ لے رہے تھے اور انہیں کسی سے بھی کوئی اندیشہ نہ تھا۔ سب کا اسلحہ بے مصرف ہو چکا تھا اور ایک شکست خوردہ سپاہ کی طرح وہ ذہنی طور پر بھی مکمل اطاعت قبول کر چکے تھے۔ وہ آصف جاں کی آواز پر چونک کر پلٹے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میرا ریوالور آصف جاں کے ہاتھ میں تھا جو اس نے میری پشت سے لگا رکھا تھا اور میں تصویر بے بسی بنا ہوا ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ بہت ہو گیا کھیل، آصف جاں نے گرج کر کہا اور اپنے فطری انداز میں چند گالیاں بھی تھیں۔ اب پانسا پلٹ گیا ہے، چلو اپنے ہاتھ اٹھا لو ذرا احتیاط کے ساتھ۔ میں قانونی طور پر گولی چلانے کا اختیار بھی رکھتا ہوں، ایسے کسی مجرم کا کیس فوراً ختم ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ غالب اور نازو نے میرا اشارہ پا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ تم کیا منہ اٹھائے کھڑے ہو الو کے پٹھو، اب کس کا ڈر ہے تمہیں؟ آصف جاں نے بڑی روانی سے اپنے ماتحتوں کو چوپائے کی نسل قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایک دم کندھوں پر سے بندوقیں اتار کے اپنی اپنی جیب میں سے میگزین نکالے اور انہیں لوڈ کر لیا۔ شکست کے یک لخت فتح میں بدل جانے کی خوشی ایسی تھی کہ وہ سب بے مہار ہونے لگے تھے۔ ایک نے غالب کو گالی دے کر کہا، ابھی ٹھنڈا کرتا ہوں تجھے، بہت گرم ہو کے بول رہا تھا تو۔ دوسرا جذباتی ہونے والا شخص وہ تھا جس نے نازو کو اپنے گھوڑے پر بٹھانے کی غلطی کی تھی اور نازو نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کنجری، اب پتہ چلے گا تجھے کہ وہ نازو کی طرف لپکا۔ خبردار، آصف جاں نے کڑک کر کہا، سب اپنی جگہ پر بالکل خاموش، کسی نے کوئی بدماشی دکھائی تو کھال کھینچ لوں گا اور زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان کھینچ لوں گا۔ بزدل نامرد، اب بہادر بن رہے ہو۔ ان سب کو سانپ سونگ گیا۔ نازو نے آہستہ سے کہا، میرے لٹو بجر پٹو باڑ کے ٹٹو۔ اس نے کہا جانے والی نظروں سے نازو کو دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ آصف جاں نے حکم دیا، ان سب کی تلاشی لو۔ وہ پھر آگے بڑھے تو غالب اور نازو نے انہیں یہ کہا، یہ لو لٹو۔ نازو نے اپنا ریوالور پھینک کے کہا، خود کشی کر لو۔ غالب نے اپنا ریوالور بھی لٹو کو تھما دیا۔ 2 مرتبہ چیک کر لینا، ایک بار میری طرف سے بھی۔ میرا ریوالور آصف جاں نے پہلے ہی ضبط کر لیا تھا۔ اب ہم بالکل خالی ہاتھ تھے اور اس کے رحم و کرم پر رہ گئے تھے۔ ابھی تک غالب یا نازو کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کھیل ہے اور ایک جوا ہے جو میں نے ان سے مشورہ کیے بغیر کھیلا ہے۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ استحقاق رکھنے کے باوجود میں نے انفرادی فیصلہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ مجھے مشورہ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر اس کے نتائج میری توقع کے خلاف نکلے تو میں انہیں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے جیتی ہوئی بازی ہار دی تھی اور ہم پھر قیدی ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے گئے تھے، ہمیں واپس لے جایا جا رہا تھا اور اس مرتبہ محافظ بہت چوکس تھے۔ انہوں نے ہمیں پیدل چلنے پر مجبور کیا اور خود گھوڑوں پر سوار اپنے اپنے اسلحے کا رخ ہماری طرف کیے ہمیں ہر طرف سے محصور رکھتے ہوئے چلتے رہے۔ ان کے عزائم بہت واضح تھے۔ وہ معمولی سی غلطی یا غلط فہمی کو بہانہ بنا کے ہمیں گولی مار دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو ایک ساتھ چلنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ جس ترتیب سے اب ہمارا جلوس جا رہا تھا وہ کچھ یوں تھی کہ نازو کو سب سے آگے رکھا گیا، اس کے دائیں بائیں 2 پولیس مین تھے، پھر غالب تھا اور اس کے پیچھے بھی 2 پولیس والے تھے، آخر میں میرے پیچھے خود آصف جاں تھا۔ تھکن سے میری حالت خراب تھی، مجھے ایک ایک قدم بھاری پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ تھکن کے ساتھ اب بھوک کا احساس بھی شامل ہو گیا تھا۔ اتنا پیدل چلنے، اتنی مشقت جھیلنے کے بعد جسم کی محفوظ توانائی کا ذخیرہ بھی خرچ ہو چکا تھا۔ اب مجھے ان مویشیوں پر بھی رشک آ رہا تھا جو بڑی فراغت سے درختوں کے پتے چر رہے تھے۔ چلتے چلتے میں نے ان سب لوگوں کا تصور کیا جو گھروں میں، فٹ پاتھوں پر، ٹھیلوں پر، چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں ہر جگہ کچھ کھا رہے تھے۔ چکن قورمے سے بریانی تک، تڑکا لگی ہوئی چنے کی دال اور مالش کی سفید دال، بیسن کی روٹی، اچار، مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور مکھن۔
نہاری، حلیم، بیل پوری، چائنیز اور فش فوڈ۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر نام کے ساتھ میرے تصور میں خوشبو بھی جاگ رہی ہے۔ مجھے اپنی من پسند چیزیں یاد آئیں، اور وہ جو رابعہ شوق سے کھاتی تھی۔ محسن کو کیا پسند تھا؟ میرے سارے خیالوں کا مجموعہ کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہا تھا اور نیند میں چلتے ہوئے خواب میں سب دیکھ رہا تھا۔ غالب کی حالت مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت مجھے کسی کا خیال نہیں آیا۔ میں نے نازوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا، محسن کو یاد نہیں کیا، شیلا کا خیال نہیں آیا، اور نہ رابعہ کا یا گل کا۔ میرے ذہن میں ایک خلا تھا اور میں ایک مشینی انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے پاؤں میرے ارادے کے بغیر حرکت کر رہے تھے۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ وہیں گر جاؤں اور سو جاؤں۔ شاید یہ آصف جا کی باتوں کا اثر تھا کہ میں احساس تحفظ کی آسودگی کا شکار ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے فکری تھی جو سب کچھ چھاڑ دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ راہ کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ فکر اب بے سود تھی۔ آصف جا جو چاہے کرے، دغا کرے یا وفا کرے، میرے کرنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ بالآخر سفر تمام ہوا۔ معلوم نہیں وہ کتنی لمبی مسافت تھی۔ میں نے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھا۔ ہم کہاں سے گزرے، کہاں پہنچے، اس میں کتنا وقت صرف ہوا۔ میں نے تو اس وقت خدا کا شکر ادا کیا جب درد زندہ کھلا۔ حوالات کی آہنی سلاخوں والے دروازے کے پیچھے جاتے ہی میں فرش پر گر گیا اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ جب کسی نے مجھے زور زور سے ہلانا اور جھنجھوڑنا شروع کیا تو میں نے مجبوراً آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس سے پہلے میں کئی بار کروٹ بدل کے سو گیا تھا، لیکن جگانے والے زیادہ ڈھیٹ تھے۔ انہوں نے میرے چہرے پر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو میں اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے آصف جا کا چہرہ آ گیا۔ بس اب اٹھ جاؤ، میں نے جمائی لے کر کہا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ رات کے 8 بج رہے ہیں، آصف جا نے کہا۔ اچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تھانے کے ساتھ ہی میرے گھر کا ایک کمرہ ہے۔ میں نے سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں کیسے آ گیا میں؟ سویا تو میں حوالات میں تھا۔ غالب اور نازو کہاں ہے؟ آصف جا نے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو اٹھ کے نہا لو۔ میں نے کہا میں بھوک سے ہلاک ہونے والا ہوں، پہلے نہا لو۔ اس نے مجھے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ یہ غسل آخری غسل نہ ہو جائے؟ میں نے احتجاج کیا، مگر اس نے مجھے تولیہ تھما کے ایک غسل خانے میں دھکیل دیا۔ نہانے کے بعد تم میرے کپڑے پہن سکتے ہو، اس نے کہا۔ میں جب غسل خانے سے برآمد ہوا تو واقعی بدلا ہوا آدمی تھا۔ میری آدھی تھکن سونے سے دور ہو گئی تھی، باقی آدھی گرم پانی کے ساتھ بہہ گئی تھی۔ آصف جا کے صاف ستھرے کپڑے میرے سائز سے کچھ بڑے ہی تھے، لیکن اس وقت ڈھیلے ڈالے لباس میں مجھے بہت آرام ملا۔ غالب اور نازو دوسرے کمرے میں بیٹھ کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ غالب نے بھی آصف جا کے کپڑے استعمال کیے، مگر نازو نے بہت خوبصورت لال جوڑا پہن رکھا تھا۔ سرخ ساٹن کی شلوار، سرخ قمیض جس پر زرد گلاب دمک رہے تھے، اور لال دوپٹہ۔ نہا دھو کے تازہ دم ہو جانے کے بعد نازو کا رنگ نکھر آیا تھا، اور اس لال جوڑے میں اس کے حسن کی آب و تاب پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ نازو بہت عرصے کے بعد اپنے اصل روپ میں سامنے آئی تھی۔ غالب تو خیر مجسم نیاز ہی تھا، خود میں دم بخود رہ گیا۔ آخر کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ نازو نے شرما کر کہا۔ میں نے کہا جو نہ ہو جائے کم ہے، بخدا تم کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف دیکھا جا سکتا ہے، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ غالب نے کہا، تم گل لالا اور شولا جوالا وغیرہ لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، باقی سب غالب سے سنو۔ ہاں، اس کے علاوہ تم چکندر، ٹماٹر، لال مرچ بھی لگ رہی ہو۔ غالب نے کہا، تینوں چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ نازو ہنس پڑی۔ وہ ہنسنا چاہتی تھی اور ہنستے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے رابعہ کی یاد آئی، اس کا وہ روپ یاد آیا جو میرے تصور میں ایک نقش دائم تھا۔ اس کی وہ نیلی ساری جس پر زرد بسنتی پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں دل محسوس کے رہ گیا۔ کب سے ہم بے سب، بے سامان، بے گھر اور بے وطن تھے، راحت و آرام کے تصور سے بیگانہ تھے، زندگی کی ساری خوشیوں سے بے نیاز تھے۔ اچھے کپڑے، اچھی خوشبو، خوبصورت گیت، خوبصورت کتاب، اچھی سوسائٹی، اچھے ریسٹورنٹ، پیار کے جادو سے سلگتی شامیں، قرب کے لمحوں سے مہکتی چاندنی راتیں، یہ سب کہاں گئی؟ آخر کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ پریشانی اور سختی کے حالات کا، در بدری کا اور آزمائشوں کا، واقع کشی اور سخت جانی کا، جدائی کے کرب مسلسل کا، علام و مصائب کا۔ ہم کب واپس گھر جائیں گے، کب اپنا گھر بنائیں گے؟ ویران گھر کے بند دروازے انتظار کرتے ہیں۔ وزیر خان کا گھر آوازوں کا پیاسا ہے۔ غالب نے کہا، کیا ہو گیا تجھے بھائی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسی طبیعت اداس ہو گئی تھی۔
قنوطیت کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے خفت سے مسکرا کے کہا، شرم آتی ہے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ رابعہ یاد آ رہی تھی؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں وہ بھی، اور وہ بھی سب یاد آ گیا جو تھا اور اب نہیں ہے۔ اچھے دن بھی اچھے خوابوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ سارے خوابوں کی البم دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ؟ غالب نے کہا۔ فائدہ کیوں نہیں؟ نازو نے کہا، خواب نہ ہو تو آدمی تعبیر کیسے مانگے؟ یہ خواب ہی تو اپنے مستقبل کا اثاثہ ہیں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، مایوس ہونا جانتی ہی نہ تھی، الٹا مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ ہمارا میزبان کہاں ہے؟ میں نے کہا، باہر کچھ لینے گیا ہے ہمارے کھانے کے لیے۔ تمہارا اس سے تعارف ہوا؟ ہاں ابھی بات ہوئی ہے، غالب نے کہا۔ کیا تم بھی سو گئے تھے؟ غالب نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہاں پہنچنے تک میری قوت ارادی کا فیول ٹینک بھی خالی ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں میں راستے میں کیوں نہیں گرا تھا، لیکن جب تم حوالات میں قدم رنجا فرماتے ہی پڑھ کے سو گئے تو بس اپنا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ سولی کا تو پتہ نہیں، لیکن حوالات میں بھی نیند آ جاتی ہے، یہ دیکھ لیا آج۔